अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं माजूर चाहता हूँ, मैं कल शहर से बाहर था, कल अभी लॉग नहीं कर सका, आपसे रब्ता ना हो सका। इस 48 घंटों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आप तक दूसरे चैनल से भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन मैं जो ख़ास बातें करना चाहूँगा वो आज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में और इमरान खान के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को परसों जैसे कहा गया कि इनको किसी तरीके से भी पुलिस 4:30 बजे ले आए और सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। उसी वक्त हम समझ गए थे कि पूरी कौम समझ गई थी कि चीफ जस्टिस साहब क्या करना चाह रहे हैं और क्या होगा इसका नतीजा। तो 4:30 बजे का वक्फा दिया गया था। 4:30 बजे तक पुलिस जो है इस्लामाबाद पुलिस, उन्होंने वहाँ से रेस्ट हाउस में, पहली बात तो ये है कि उनको जहाँ लेके इनको पेश किया सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो एंट्री हुई वहाँ के बारे में बताऊँगा कि मेरे कैप्टन, मेरे साबिक वज़ीर आज़म, उसकी जो है चीफ जस्टिस ने उसके साथ क्या ज़्यादती की और क्या उसके फ़ायदे में कहा। कि जैसे वो इंटर हुए तो चीफ जस्टिस साहब ने जब रोस्टम के करीब आए तो कहा आई एम प्लेयर, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। यहाँ पे चीफ जस्टिस ने को जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। जब आप उसको वेलकम कर रहे हैं तो जब गेस्ट एक आता है और साबिक वज़ीर आज़म आता है, मुल्ज़िम छोड़िए, वो मुल्ज़िम तो है नहीं, वो सबका लाडला है, आपका भी लाडला है, मेरा भी लाडला है, कौम का भी लाडला है। तो जैसे ही वो आया था चीफ जस्टिस साहब, आपने उसके साथ उसके इज्जत, उसके वक़ार का ख्याल नहीं रखा। आपने सिर्फ 2 लफ्ज़ कह के बड़ी खुशी हुई करके आपने जान छुड़ाने की कोशिश की। आपको चाहिए था कि अपने जो है रजिस्ट्रार को या अपने रीडर को जो होते हैं उनको दरवाजे पे हार, फूलों के हार रखे होने चाहिए थे, लेके उनको खड़ा करना चाहिए था। वो जैसे इमरान खान आते तो आप अज़राए इज़्ज़त यानी उसको रिस्पेक्ट देने के लिए ये अल्फाज कहने से पहले थोड़ा सा कुर्सी से उठ के खड़े भी हो जाते और कहते कि मुझे बड़ी खुशी हुई और अपने हाथों से हार पहना देते। इन चीज़ों की बाकी कमी रह गई थी। वो मुल्ज़िम नहीं है, वो सबसे ऊंचा है। वो पाकिस्तान की आर्मी से टकराने की इजाज़त है। उसको कोर कमांडर लाहौर के हेडक्वार्टर को घर को जलाने की इजाज़त है। उसको लाहौर और इस्लामाबाद में आगे लगाने के लिए इजाज़त है। उसके निजी अमला को तबाह कर दे, उस मुल्क को तबाह कर दे, मुल्क को बेच दे, फॉरेन फंडिंग के केसेस में और जो है वो बाहर से पैसे मंगा के लोगों को पैसा खिला के, कुछ जज साहिबान के लिए भी खबर है कि वो भी जो है कुछ जो इसको रिलीफ मिलता है उसके बाद भी पे भी बात करूँगा। आज बिल्कुल यानी आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद कोई साफ़ी कोई भी होगा कोर्ट के खौफ से नहीं बताना चाहे। तो ये जज साहबान हमारे जो उमर अत्या बंदियाल साहब को ये हमारे लीडर की तौहीन की है, उन्होंने उनके ऊपर तौहीन है इमरान खान उनके ऊपर लगनी चाहिए कि उनको हार नहीं पहना है। उनको वेलकम करने के लिए दरवाजे पे रजिस्ट्रार हो या उसका स्टाफ खड़े होते, जी सर आइए, और जब आते थे जज साहब को थोड़ा सा कुर्सी से उठ के खड़ा भी होना चाहिए। ये नहीं, ये कसर बाकी रह गई थी, ये करनी चाहिए थी जज साहब को, लेकिन नहीं की। और हो सकता है अगली पेशियों में कर ले, तो फिलहाल नहीं की। अब आते हैं कि ये फैसले के बाद इस्लामाबाद कोर्ट में क्या हुआ। जज साहब ने उसी वक्त ऑर्डर किया कि भाई इनको जो है फौरी तौर पे अब इस्लामाबाद कोर्ट में, इस्लामाबाद कोर्ट में तो बारिश हो गई ना, बारिश। जज उमर जो है आमिर फारूक साहब, वो भी उसकी आज जो पहले लीक हो चुकी थी, 2 वकला की आपस में बात कर रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब इनको भेजेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब आमिर फारूक ये केस नहीं सुनेंगे, अपने ऐसे जजों के हवाले करेंगे जो फौरी तौर पर इल्ज़ाम निकालेंगे। तो वहाँ जब पहुँचे लाहौर, और कल की बात जो बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में कल वहाँ से चीफ जस्टिस साहब ने इनको अपने घर जाने नहीं दिया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने
ان کو ریسٹ ہاؤس میں بھائی وی آئی پی ملزم ہے اور سابق وزیر اعظم ہے اور اس کو ہاتھ نہیں پہنا ہے تو کم سے کم جا کے اس کو ریسٹ ہاؤس میں 3 آدمی کمروں کا ریسٹ ہاؤس ہے اس میں رہیں اور صدر صاحب 1214 آدمی کا کھانا لے کے آئے ان کو دیا ہے. یہ ایک ملزم کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر ملزم ہے جو کئی کیسز میں 100 سے زیادہ کیسز میں ملوث ہے. اس کے لیے یہ رسپیکٹ چیف جسٹس صاحب نے کی کہ اس کو ریسٹ ہاؤس میں رہا جائے اور سب کچھ کیا جائے. اچھا ریسٹ ہاؤس ہے دوسرے دن جب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تو اسی آڈیو کے مطابق عامر فاروق صاحب نے وہ کیس 3 بندوں کی اور بینچ کے اوپر لگا دیے اور ان 3 بینچ کے جو معزز کہلانے والے جج معزز ذرا سوچیں معزز میں کیا لفظ ہوتا ہے. معزز اور معزز جج صاحبان نے بارش برسات دی جیسے وہ اوپر سے چھتری پکڑ کے کھڑے ہو جائیں اور بارش ہو. اس طریقے سے عمران خان کے اوپر ضمانت کتنے کہتے ہیں بھائی یہ فلاں یہ لو ضمانت, دوسرا یہ 1 2 5 10 جو اس کے علاوہ جو ان میں تو دی جو کیس ابھی تک لاج نہیں ہوئے, جو کیس ابھی تک FIR جن کی نہیں کرتی, جو ابھی تک رانا ثناء اللہ اور حکومت کے دل میں کہ ہم اس میں سے بھی ضمانت ہے. بھائی کوئی اس کو خان کو جو چیف جسٹس کا عمر عطا بندیال کا بندہ ہے یہ, اور وہ ناراض ہو جائیں کہ ہم تو ماتحت کورٹ والے, سب کورٹوں میں جو کیسز ہوئے نہیں ان میں بھی جو ضمانت کچھ بھی نہیں کرو ان کو ضمانت کی بارش کر دو. جو کیسز نہیں لگے اس کے لیے بھی حفاظتی ضمانت جو کہ اچھا ڈر کو اتنا ہے عمران خان. اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کو ضمانت میں مل گئی آپ رہا ہیں, اور تو بجائے بنی گالا جانے کے انہوں نے کہا لاہور جاؤں گا. لاہور جانے سے بھی پھر نکلنے کی کوشش کی ایک دفعہ, پھر واپس آ کے بیٹھ گئے کہ جی وہ رینجرز کھڑی ہے اور پنجاب پولیس آئی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے پنجاب پولیس مجھے گرفتار کر لے. اب گرفتاری کے خوف نے ان کو 3 گھنٹے عدالت میں رہائی کے آرڈر ہونے کے بعد, ضمانتوں کی بارش ہونے کے بعد اس طریقے سے بیٹھے رہے کہ باہر جاؤں گا کپڑے گیلے ہو گئے رحمتوں کے چیف یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تو یہ جو ہے اس طریقے سے میں باہر نہ جاؤں کہ پنجاب پولیس ہم مجھے گرفتار نہ کر لے. بہرحال وہ بیٹھے رہے. اس کے بعد اس بیٹھنے کے دوران کچھ صحافیوں نے ان سے سوال پوچھے. ایک غیر ملکی خاتون صحافی نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے آپ کے درمیان اور آرمی کے درمیان فاصلہ قائم ہو گیا اور آپ جو ہے پاک آرمی کے خلاف بات بولا. نو آئی ایم ناٹ اگینسٹ آرمی آف پاکستان, اونلی دا 1%. اس کا نام لیا پھر کون, چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب کا, جو پہلے اس سے وہ میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف تھے. ان کا نام لے کے کہتے تھے کہ یہ مروانا چاہتا ہے, اور یہ اب وہ سارا وہاں سے یو ٹرن دے کے گاڑی کو ایسے موڑ کے آ کے عاصم منیر کے اوپر. یہ ایک بندہ جو ہے, یہ ایک بندہ تو آپ کو ایسے ہی کھٹک رہا ہے, اس کے لیے خلاف تو آپ کو اس کو چیف آف آرمی اسٹاف ہونے نہ دینے کے لیے تو آپ نے مارچ کیا تھا, پنڈی میں مارچ کیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی ہو گئے. اور اللہ کے فضل سے ہی ڈیزرو, وہ سینیارٹی کے لسٹ پہ تھے, وہ ہو گئے. آپ کے کچھ آپ نہیں بگاڑ سکے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عاصم منیر, اب سب کے کمر بھاجپا کی جان جڑ گئی, میجر جنرل اپنے فیصل نصیر کی جان جڑ گئی, اب چیف آف آرمی صاحب. شرم کی کوئی حد ہوتی ہے. اپنی آرمی کے خلاف جو بات کہتے ہیں وہ اسرائیل کے ایجنٹ یا انڈیا کے راہ کے فنڈس کے اوپر پلے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن فنڈس کی بات آئی تو فنڈس تو اس کے بعد بہت ہیں. وہ ڈیم کے نام پہ, سیلاب کے نام پہ اس نے بہت سارے پیسے لیے, کہاں گئے, کدھر گئے؟ وہ چوری والے پیسے چھوڑ دیں, معاف کہتے ہیں جو کیا تو کیا توشہ کا والے, لیکن وہ پیسے کہاں گئے؟ جو باہر پہ فون کے اوپر اربوں روپے ہے وہ کہاں گئے؟ وہ اپنی جو الیکشن مہم پہ لگا رہے, اور اپنے یہ چھچورے لوگ جو بلوائی ہیں
ان کو میں بلوائی کہوں گا، پہلے یوتھیا کا لفظ تھا، اب یہ بلوائی ہیں، یہ دہشت گرد ہے۔ انہوں نے میرے فوج کے ایک کور کمانڈر لاہور کے گھر میں گھس کے ان کے تحس نحس کر دیا اور خوش ہو رہے، اور موبائل کے کالیں لیک ہوئی ہیں کہ کبھی اور شیرین مزاری جو کبھی وہ جو تھی اپنی وزیر صحت سابقہ، وہ کہتے ہیں یہ فی الحال آگ لگا دی، صحیح کیا، جلا دو، نیز کر دو، پاکستان جائے باہر میں، ہمیں عمران خان چاہیے۔ خدا کی مار پڑے ایسے پاکستان دشمنوں کے اوپر کہ ان کو آرمی کے خلاف اور ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کو آزادی کا لفظ نہیں پتا۔ یہ جو کہتے ہیں حقیقی آزادی ہے، حقیقی غلامی کی طرف ہمیں گھسیٹ کے لے جانے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے ہمارے ابا دادا پہلے انگریزوں کے غلام بن کے رہے، انڈیا اور پاکستان جب ساتھ تھا، تو یہ اس طرف لے کے جانے چاہ رہے ہیں۔ کیا چاہ رہے ہیں؟ خدا ان کے نیست و نابود کرے پاکستان کے دشمنوں کو، اور پاکستان کی فوج کو اپنے امان میں رکھے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس کے بعد اب آخر میں یہ آتے ہیں، پھر انہوں نے ان کے جو پیڈ لوگ ہیں، روٹی کے ٹکڑے پہ چلتے ہیں، جو یوٹیوبرس، وہ آگے میدان میں اپنے یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر کہ جنرل فلاں نے سواد کور کمانڈر ایک نے فلاں دے دیا، ایک فلاں نے بھی دے دیا ریزائن۔ 4 بندوں کے لیے انہوں نے اتنا پھیلایا کہ یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پاکستان کی فوج میں انتشار ہو چکا ہے۔ عمران خان، آپ نے عوام کو ڈیوائیڈ کر دیا، وکیلوں کو ڈیوائیڈ کر دیا، عدالتوں کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا، سمجھے؟ آپ پاک فوج کو نہیں کر سکتے، پاک فوج کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے۔ پاک فوج نام ہے ایک جذبے کا، پاک فوج نام ہے ایک جھنڈے کی بلندی کا۔ یہ پاکستان کا جھنڈا جو بلند ہے وہ ان کے سر کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی شہادتوں کی وجہ سے۔ عمران خان چھوڑ دو یہ دوسرے ملک کی دلالی، یہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے جتنے بھی یہ کارکن ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے، کچھ کیا ہے، ان کی ابھی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے، کچھ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے، کچھ کی حکومت نے ایڈ وغیرہ دے دیے کہ یہ چہرے جو ہیں اگر کوئی ان کی نشاندہی کرے تو ان کو انعام سے نوازا جائے گا۔ یہ سب کے سب کردار جو ہے، یہ میرے ملک کے دشمن جلاؤ گراؤ کرانے والے، بلوا کرنے والے، سب کے سب ایک ایک کر کے اپنے کفر انجام تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میں آپ کو بتاؤں، پاک فوج نے یہ برسات جو کی ہے، یہ حب حسین میں نہیں کی، یہ بغض یزید میں، جیسے کہتے ہیں نا حب حسین نہیں، بغض یزید، تو یہ انہوں نے عمران کی حب میں نہیں کی، یہ اپنی جان بچانے کے لیے کی۔ کیا جو یوتھے آرمی ہاؤس میں گھس سکتے ہیں، تو ان ججز کو عمر عطا بندیال ہو، اطہر من اللہ ہو، چاہے عامر فاروق ہو، جتنے بھی جج ہیں ان کو خوف ہے پی ٹی آئی کے بلوا کرنے والے دہشت گردوں سے اور تخریب کاروں سے، کہ اگر ہم نے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا تو یہ پورا موب کا موب جتنا بھی یہ لوگ ہیں یہ آگے ہمارے گھروں کو جلا دیں گے، اور ہمارے گھر آرمی ہاؤس تو نہیں ہے یا کچھ، تو ہمارے گھروں کو تو تہس نہس کر دیں گے، ہمارے بچے سب تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس خوف کی وجہ سے کہ بھائی اب کیا کریں، ہم اپنے اوپر سے تو جان چھوڑائیں، جو آرمی جانے، ملک جانے، یہ جانے۔ اگر غیرت مند ہوتے خوف کے بجائے ڈیزائن کرتے کہ بھائی یہ ہمیں خطرہ ہے کہ کوئی فیصلہ آئے گا عمران کے خلاف ہمارے گھروں کو جلائیں گے، ہمارے بچوں کو، ہم یہ کیس نہیں سننا چاہتے، ہم نکل جاتے۔ کوئی نہ کوئی مائی کا لال بہادر آدمی آتا جو عمران خان کو بالکل سلاخوں کے پیچھے بھیج سکتا، لیکن یہ اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو بچانے کے خاطر ملک کو تباہ کروایا انہوں نے۔ اپنا گھر، اپنے بچے ملک سے اوپر ان کو عزیز تھے، انہوں نے خوف کی وجہ سے کیا، کچھ ججوں نے خوف کی وجہ سے اور کچھ نے پیسوں کی وجہ سے۔ بالکل ٹرکوں کی باتیں آئی ہیں پیسوں کی، لیکن پیسوں کا آنسر اتنا نہیں جتنا خوف، ان کے ذہن پہ خوف ہے کہ یوتھیوں کا کہ آئیں گے، گھروں کو ماچی لگائیں گے، جلائیں گے، ہم کہاں جائیں گے۔ تو جب خوف آپ کے اوپر طاری ہو جائے تو اب ایک خوف اور بھی ہے، لیکن وہ جو ہے 14 تاریخ کا خوف، اس سے آپ نہیں کریں، وہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں مولانا فضل الرحمان کی اور پی ٹی ایم کی، انہوں نے ججز کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی جگہ چنی جو 14 تاریخ کو احتجاج ہونے جا رہا ہے۔
آپ دیکھیں گے ایک پتھر ایک شیشہ نہیں ٹوٹے گا سپریم کورٹ کا باہر. یہ غیر معینہ مدت کے لیے انہوں نے بتایا ہوا ہے, کوئی اناؤنس نہیں کیا کہ کب تک بیٹھیں گے. تو یہ احتجاج جاری رہے گا. یا ججز کو چاہیے کہ وہ ریزائن کر کے چلے جائیں, لیکن خوف نہیں کھائیں گے, کیونکہ یہ پرامن لوگ ہوتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے جتنے بھی لاٹھی بردار یہ آئیں گے, دہشت تو پھیل جاتی ہے, لیکن یہ پرامن ہوتے ہیں. اور سب کے سب یہ جو طالب علم ہوتے ہیں مدرسوں کے, یعنی بڑے بڑے عمر کے لوگ, یہ مولانا فضل الرحمان کے ایک انگلی کے اشارے پہ سپریم کورٹ میں خود کے چیف جسٹس کو باہر پھینک بھی سکتے ہیں, لیکن وہ ایسی حرکت نہیں کریں گے کیونکہ پرامن لوگ ہیں. عمران خان کے لوگوں میں, یوتھیوں میں, یوتھیا کہنا بھی غلط ہے, تحقیق کاروں میں, اور ان کے جو ہے پرامن احتجاج کرنے والے مولانا فضل الرحمان میں بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی اپنی امان میں رکھے اور ان کے دل سے خوف کا جذبہ اللہ تعالیٰ نکالے. ان کو تھوڑا بہادری تو نہیں آئے گی ان میں, خوف. وہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہوتے ہیں وہ خوف کھاتے ہیں, جو بھی جن کو ایک دفعہ غلط بات ہو گئی ان سے, وہ زندگی بھر خوف کھاتے ہیں. وہ بے باک تبصرے نہیں کر سکتے, فیصلے نہیں کر سکتے, کام نہیں کر سکتے, ملک کے لیے نہیں سوچ سکتے. وہ اپنے بچوں کے لیے سوچیں گے, گھر کے لیے سوچیں گے, اپنے پیٹ کے لیے سوچیں گے, کہیں نوکری نہ جائے. تو نوکری تو چیف جسٹس کی اس وقت بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اگر ایمرجنسی لگ جاتی ہے تو یہ ملٹری کورٹس ہوں گی, ان کو افتخار چودھری کی طرح ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ خیر رکھے, ملک کی بقا رہے, پاک فوج کا اللہ تعالیٰ نگہبان. اجازت دیجیے اگلے ویڈیو تک. پاکستان زندہ باد.